अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के इंतहाई करीबी दोस्त और उनके बॉडीगार्ड समझ लें, अमीनुल हक, ये पाकिस्तान से गिरफ्तार हुए। सीटीडी ने इन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दी पाकिस्तान के मसाइल में से बहुत अहम मसला है। यकीनन इसकी वजह से पाकिस्तान को अरब हार रुपए का, अरब हार डॉलर्स का, जो मर्जी आप करेंसी कर लें, उसका लॉस हुआ है। बेशुमार एक अरसे से पाक फौज जो है, पाकिस्तान की पूरी फौज जो है, वो इंगेज है दहशतगर्दी की जो लहर आती है, जो फिजा बनती है, उससे निपटने के लिए। और हज़ारों नहीं, लाखों जवान जो हैं वो उसमें शहीद हो चुके। तो ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ ये अहम मसाइल जो हैं, उनमें से टॉप ऑफ द लाइन मसला जो है वो दहशतगर्दी है। और ये ख़ास तौर पे केपीके का मसला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केपीके गवर्नमेंट जो है वो इसको डिफरेंटली टैकल कर रहे हैं। चाहिए तो ये कि तमाम लोग, जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट समेत, वो सारे एक पेज पर हों दहशतगर्दों के खिलाफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इस दफ़ा एक अजीब सी लाइन है कि लोग जो हैं, बहुत सारे इदारे जो हैं, बहुत सारे सूबे जो हैं, वो डिवाइडेड हैं इस चीज़ को लेके कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेना है या नहीं लेना। बहरहाल ये मेरे ख्याल में, चूँकि अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक न हो, सुकून ना हो मुल्क में, आप सिक्योर ना हो, तो कहाँ से आएगा फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास? कैसे आ सकता है सरमाया आपके पास? और वो कौन लोग होंगे जो इस माहौल में पाकिस्तान आना चाहेंगे और पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहेंगे? सो दहशतगर्दी बहुत अहम मसला है। और ये साहब जो हैं, ये पाकिस्तान में जाली दस्तावेजात बनाकर मुकीम थे। इनके पास आईडी कार्ड भी पाकिस्तान का बना हुआ था जिसपे हरीपुर का एड्रेस था, और पासपोर्ट भी पाकिस्तान का। इसके अलावा आईडीज जो हैं वो सारी इनके पास पाकिस्तान की थी। तो अब ये देख लें कि कितने को दहशतगर्द होंगे जो पाकिस्तान की बाकायदा शहरियत रखते होंगे। अब ये देखना कि ये जाली था या असली बना हुआ है, ये तो अभी इस पे यकीनन काम होगा। लेकिन बहरहाल सपोज टू बी कि ये जाली ही हो। एक बड़ी अहम और सोचने की बात है कि कितना आसान है पाकिस्तान में जाली दस्तावेजात लेना, आईडी कार्ड लेना और पासपोर्ट बनवाना। तो ये एक लम्हा फिक्री है इंसाफ को लेके। तो ये एक इंतहाई अहम, मैं आपको बताऊं कि 2001 में ये साहब जो थे, ये उसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी चीफ रहे हैं, और 2008 में ये इससे पहले भी पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुके, और 2011 में ये रिहा हुए। 2021 में तालिबान हुकूमत बनने पर दोबारा मंजर-ए-आम पे आए, और ये पाकिस्तान में। याद रहे कि ये जो दहशतगर्द थे, मैं इनको सरबराह कहूँगा दहशतगर्द तंजीम का, तो ये जो एक सरबराह पकड़े गए हैं, ये यूएन की लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में इनका नाम शामिल था। तो इंतहाई एक मोस्ट वांटेड अलकायदा का सीनियर लीडर जो है वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ है। ये एक खुश आइंद खबर है इस लिहाज से कि एक नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन ये बुरी खबर है इस लिहाज से कि बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। तो हमें इस नेटवर्क को तोड़ना है। तो ये एक पूरा जहाद है, एक पूरा ऑपरेशन है जो दोबारा टेररिस्ट जो इस वक्त सर उठा रहे हैं उनके खिलाफ हमें करना है। और इसके लिए हमें पूरी कौम को एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान के साथ किस किस ने कैसा कैसा धोखा किया और बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है? एक सीनियर तरीन साहब और जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब, उन्होंने एक वीलॉग किया कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, जो मैंने तकरीबन सारा सुना। 1 घंटे अराउंड की ड्यूरेशन का ये वीलॉग था। चूंकि मेरी दिलचस्पी थी इसमें, इसलिए मैंने उसको
پورا تھارلی اسٹڈی بھی کیا, سنا بھی. حامد میر صاحب بہت ساری چیزیں جو تھی وہ چونکہ ہسٹری سے لے کے آ رہے تھے کہ ہسٹری کیا تھی, کیا ہوا, کیسے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوا اور پھر کن کن حالات سے گزرنا پڑا, یہ ایک پوری ہسٹری تھی. لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے بہت اہم لگی, اس میں جو 2-3 پوائنٹس ہیں وہ بہت اہم ہیں, لیکن وہ میں ابھی آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے یہ بات تھی کہ حامد میر صاحب نے یہ باور کروانے کی کوشش کی اپنے پورے ویلاگ میں کہ بلوچستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, معاشی طور پہ بھی, سماجی طور پہ بھی, اور ان کو مطلب ایک آئسولیشن ٹائپ ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اس میں انہوں نے بہت زیادہ ذکر جو کیا ہے وہ مسنگ پرسنز کا اور نواب اکبر بگٹی صاحب کے ایشو کو لے کے بھی انہوں نے خاصا اس کو کیا ہے. میں ان دونوں پوائنٹس کو بہت اہمیت دیتا ہوں کہ مسنگ پرسنز اور خاص طور پہ نواب صاحب کا جو واقعہ ہے وہ یقیناً ایک مس ہینڈلنگ تھی. وہ بلوچستان کے ساتھ, ایون پاکستان کے ساتھ, میں تو بلوچستان کو پاکستان سے باہر نہیں نکالتا, میں پاکستان کا حصہ سمجھتا ہوں اور ہمیں یقیناً بلوچستان کو پاکستان کا حصہ سمجھنا ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی, اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس کیس کو بہت زیادتی کے ساتھ مس ہینڈل کیا گیا. یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے نواب اکبر بگٹی کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو. اس کے لیے تو میرا خیال ہے ذمہ داران کو یقیناً اپالوجائز کرنا ہوگا, لیکن مسنگ پرسنز جو ہیں وہ میرا خیال ہے ایک ڈفرینٹ کیس ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں, اب میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں, آپ ایک لسٹ میں جائیں, آپ تھرو آؤٹ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو گورنمنٹ رہی ہے, جو چیف منسٹرز یا گورنرز, جو رولرز رہے ہیں پروونشل, وہ بلوچی ہی رہے ہیں. اب اگر وہ مطلب میں اگر نواب صاحب کی ہی بات کروں تو نواب اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بھی رہے بلوچستان کے, اور وہ فیڈرل منسٹر بھی رہے, اور کئی دفعہ اہم عہدوں پہ رہے, لیکن انہوں نے اپنے صوبے میں ترقیاتی کام نہیں کیے. بلوچستان کا جو بجٹ ہے, اتفاق سے گوادر کی وجہ سے مجھے بلوچستان جانا ہوتا ہے کئی وجہ, اور میں کوئٹہ بھی کئی دفعہ گیا, تو بلوچستان کا بجٹ جو ہے وہ بلوچستان کے چیف منسٹر اور منسٹر یا ان کی اپنی انتظامیہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب اگر وہ بلوچستان پہ خرچ نہ کریں تو مجھے بتائیں کہ کون کرے گا؟ وہ فنڈز جو بلوچستان میں انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنے ہوتے ہیں, تعلیم پہ, صحت پہ, انفراسٹرکچر لگانے پہ, سڑکیں بنانے پہ, وہ کھا جاتے ہیں. جب کوئی بھی بلوچی سردار جو ہے, ظاہر ہے وہاں پہ سرداروں کی حکومت ہوتی ہے, جب کوئی ایک بلوچی سردار جو ہے وہ چیف منسٹر یا گورنر ہوتا ہے ملک کا, یا اس کے نیچے جو کیبنٹ ہوتی ہے, تو وہ محب وطن ہوتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب ان کے پاس یہ عہدے نہیں ہوتے, تو وہ وطن کے اگینسٹ آ جاتے ہیں, وہ نیشنلسٹ نہیں رہتے. ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے, یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کہ وہ اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ یا بلوچستان کے رائٹس کے لیے وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس طرح بات کروں گا. تو اس طرح ایک ویکیوم بنتا ہے جو وہاں کے نوجوانوں کو ابھارتا ہے کہ چونکہ انڈیا, اسرائیل, امریکہ, میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ اگر میں یہ کہوں خاص طور پہ انڈیا یا اسرائیل کی کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے یا وہ پاکستان میں انٹرفیرنس کرتے ہیں پاکستانی معاملات میں, تو بلوچستان اس کے لیے بڑی شاندار نرسری ہے جہاں سے وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, خاص طور پہ نوجوانوں کو, اور وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہتھیار اٹھانے شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے نپٹا جائے, مجھے یہ بتائیں. یہ ایک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا, میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں. مسنگ پرسنز ہمیں اس کو بالکل, ہم اس کو اوپن قانون کے مطابق بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی کے موسٹ وانٹیڈ لوگوں کو جب آپ اٹھا رہے ہو
تو وہ باقاعدہ قانون کے تحت نہیں اٹھایا جاتا. تو یہ بدقسمتی سے ہے. میں بالکل خوشی سے نہیں, میں بالکل اس وجہ سے نہیں کہ یہ ایک ریزن ہے کہ آپ بلوچستان جائیں, جو بھی ریسنٹلی بلوچستان گئے ہوں تو آپ دیکھیں کہ تمام باقی 3-4 صوبوں سے وہ بہت پیچھے ہیں. بلوچستان میں انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں, کوئی بندہ کام کرنے کو تیار نہیں, کرپشن کا لیول بہت ہائی ہے, اور ایڈمنسٹریشن کون ہے؟ خود بلوچی. چیف منسٹر کون ہے؟ خود بلوچی. تو بدقسمتی سے ہمیں ایکچوئل وہ پکچر جو حقیقت ہے وہ پیش کرنی ہے. صرف اور صرف کوئی باقی پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے, یا جس طرح ہم باقی حکومتوں کو کہتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. بلوچستان سے وزیر اعظم بھی رہ چکے میر ظفر اللہ جمالی, بلوچستان سے بڑے عہدوں پہ لوگ ابھی ریسنٹلی جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم رہے وہ بلوچستان سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کاکڑ صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہاں ہے کچھ ایک خاص حد تک بلوچستان کے حقوق ضرور تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صرف ذمہ داری جو ہے وہ باقی چیزوں پہ ڈال دینا یہ میں نہیں سمجھتا. ابھی بھی آپ بلوچستان کا پوٹینشیل دیکھیں, آج بھی میں کہتا ہوں اگر آج بھی وہ قومی دھارے میں واپس آئیں تو شاید بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے ایڈوانس صوبہ ہو. آپ صرف ایک سی پیک کو ہی دیکھ لیں, آپ منرلز جتنی بلوچستان میں ہے, آپ اگر ہم وہ ساری کی ساری آپ یقین کریں, مطلب اتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ عوام ہے نہیں, تو آپ صرف اور صرف منرلز کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ گوادر پورٹ ہے, مائننگ کی بہت بڑی جو آپ سمجھ لیں کہ ایک اپرچونٹی ہے وہاں پہ. اسی طرح فشنگ کا بہت, زراعت کے لیے بہت کچھ کھلا ہے. تو بلوچ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا حصہ بن کے, پاکستان کے ساتھ چل کے, پاکستان اور اپنے صوبے اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. تو میں پورے یقین سے, پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے اب گوادر اور سی پیک کی وجہ سے شاید سب سے زیادہ ایڈوانس صوبہ ہو. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں سالانہ 40 ارب روپے کی گیس چوری ہوتی ہے. اب یہ پہلے سب سے میں ایک بات بتاؤں کہ یہ 40 ارب کی کیلکولیٹڈ وہ کہہ رہے ہیں, اس کی یہ کیلکولیشن ہوگی, یہ تو کیلکولیٹر پہ آ گئی. اب کتنی چوری ان کو نہیں پتا, یا یہ کیلکولیٹر پہ نہیں آ رہی, وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالانہ پتہ نہیں 50, 60, 70, 80 ارب کی گیس جو ہے وہ صرف چوری ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ چوری تو وہ بتا رہے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام حکومت ہوتی ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے, گورننس ہوتی ہے. تو اس چوری کو کس نے روکنا ہے؟ کوئی بہت بڑا سائنٹیفک فارمولا ہے, کچھ سائنس ہے, بم ہم نے بنا لیا, بجلی اور گیس چوری ہم نہیں روک پا رہے. یہ محکمے کے بغیر, محکمے کی ساز باز کے بغیر ایک کیوبک فٹ گیس بھی چوری نہیں ہو سکتی. 40 ارب روپے یا 60 ارب روپے یا 100 ارب روپے کی چوری تو بڑی دور کی بات ہے. تو کیا کرنا ہے, آپ نے محکمے کو ٹھیک کرنا ہے, محکمانہ آپ نے سسٹم کو دیکھنا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی 200 ارب کا گردشی خسارہ ہے گیس میں, یہی خسارہ اور چوری بجلی میں بھی ہے. تو صرف 2 سیکٹرز میں آپ صرف مس مینج کی مد میں آپ دیکھیں ارب ہا روپیہ ہے. تو حکومت کے میں بیٹھے ہوئے ایک وزیر موصوف اگر یہ کہہ رہے ہو کہ جی اتنی چوریاں ہو رہی ہیں ہر طرف سے, تو یہ چوری کس نے روکنی ہے جی؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں. آپ دیکھیں, خدا کا خوف کریں, آپ اس کا کوئی وے آؤٹ نکالیں. پھر انہوں نے ایک اور عجیب و غریب بات کر دی کہ عالمی کمپنیاں وہاں انویسٹ کرتی ہیں جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو. اب ایز آف ڈوئنگ بزنس کس نے بنانا ہے؟ یہ ماحول پاکستان میں کس نے بنانا ہے؟ بھئی حکومت نے بنانا ہے. اللہ کے بندو, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے آپ کے ہاتھ میں ہے. ایسا ماحول پیدا کریں, یہی تو گورننس ہے.
اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جی ہمارے مسائل جو ہیں وہ ایک بالکل ڈویبل ہے کہ ہم ان تمام مسائل پر حل قابو پا لیں، لیکن صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ کی ول پاور کی، آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کر دی جی، تیل اور گیس کی تلاش کے لیے سیکورٹی کاسٹ بھی ایک مسئلہ ہے، اگین گورننس۔ اتنے بڑے پروجیکٹس کے لیے سیکورٹی فراہم کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے جی، ایک ملک کے لیے جہاں پہ آپ کے پاس کتنے سیکورٹی ادارے ہیں، فوج سے لے کر نیچے کتنے سیکورٹی ادارے ہیں، پولیس سے آپ تمام اداروں کو دیکھیں تو یہ کتنا کو بڑا مسئلہ ہے کہ اتنے بڑے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہ ہم نے پیٹرول اور گیس ڈھونڈنا ہے، نہ ہم نے کوئی پروجیکٹ لگانا ہے، نہ ہم نے مائننگ کرنی ہے، نہ ہم نے ڈیمز بنانے ہیں، اور ہم نے ترقی کرنی ہے، اور ہم گڈ گورننس ہیں، اور ہمیں تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا سب۔ سر ایسے نہیں ہونا، آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو انیشیٹو لینا ہوگا، آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہوگی، آپ کو ملک میں امن لانا ہوگا، تبھی آ کے انویسٹرز بھی ادھر آئیں گے۔ پاکستان میں بہت دلچسپی ہے لوگوں کی، شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں۔ ایک اچھی خبر، ایک بہت اچھی خبر، جرمنی نے اپنا کونسلیٹ، جرمن کونسلیٹ کراچی میں دوبارہ آپریشنل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جرمن ویزے کے لیے بہت مشکلات ہو رہی تھی، لیکن اب کراچی میں جو ان کا کونسلیٹ بند پڑا تھا اس کو دوبارہ آپریشنل کر دیا ہے، اور 9 جولائی کو سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے جو غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا گیا تھا، سسپینڈ کیا گیا تھا، اس کو اب دوبارہ آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو جرمنی میں، دیکھیں جرمنی دنیا کی بیسٹ قوم ہے اس لحاظ سے کہ آپ ان کی پروڈکٹس کو دیکھیں، بہت سی جرمن پروڈکٹس پاکستان میں اور بہت سے جرمن پروجیکٹس پاکستان میں لگ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، اور خاص طور پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس، میں یہ اسپیشلی کہوں گا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جرمنی میں تعلیم کے لیے پہلے بھی جایا کرتے تھے، اب ان کے لیے ایک دوبارہ دروازہ کھل گیا ہے، یعنی اب نان یورپین سٹیزن جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان سے لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لوگ بزنس کے لیے جرمنی جا سکتے ہیں، آسانی پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ ایک انتہائی خوشائند خبر ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے۔ جی تو یہ آج کا ویلاگ تھا۔ کائنڈلی اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔